अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। आज हम दोबारा डॉक्टर खालिद ज़ैद के साथ अपने प्रोग्राम नौजवानों के मसाइल की एक नई नशिस्त में दोबारा हाज़िर हैं। और आज की हमारी नशिस्त का जो मौज़ू है, वो है खुदा पर ईमान और जिद्दी ज़हन के सवालात। ये वो मौज़ू है कि जिसके ऊपर अगर हम आज की दुनिया में नज़र दौड़ाएँ, तो हम देखते हैं कि बहुत सी नौजवान नस्ल जो है, वो खुदा का इनकारी होई जा रही है। जिसे हम अपनी ज़ुबान में इल्हाद या एथिज़्म कहते हैं। क्योंकि बहुत से सवालात इंसान जब शऊर की उम्र में पहुँचता है, उसके ज़हन में उठते हैं। तो जब वो सवालात लेके बाहर निकलता है, तो लोग उनके सवालात को एड्रेस करने की बजाय उन सवालात के ऊपर उनको तंज़ो तशनी का निशाना बनाया जाता है, उनको डिफ़ेम किया जाता है। जिसकी वजह से एक निज़ाम, एक इस्लाम या एक मज़हब का जो गलत नज़रिया है, वो इंसान के ज़हन में पनप उठता है और उसके नताइज में हम देखते हैं कि फिर लोग दीन से मुतनफ़र होते हैं और दीन छोड़ जाते हैं। तो इस नशिस्त में हम बेसिकली उन्हीं सवालात को ज़ेर बहस लाएँगे जो अमूमी तौर पर लोगों के ज़हन में उठते हैं और वो उनके जवाबात की तलाश करने में अपनी हतल-इम्कान कोशिश भी करते हैं। और आज भी हम उन्हीं सवालात को देखते हैं और जानते हैं कि मज़हब, इस्लाम या कोई भी मज़हब जो है, वो उन सवालात को किस तरह एड्रेस करता है। तो सर मेरा पहला और बुनियादी सवाल आपसे यही है कि हम बचपन से एक ही चीज़ सुनते आ रहे हैं कि हम खुदा के वजूद के ऊपर बात नहीं कर सकते। तो सर अगर तो ये बात ठीक है, तो किस तरह ठीक है? और अगर ये बात गलत है, तो फिर किस तरह गलत है? ये बिल्कुल बिलबदाहत गलत बात है भाई। बात ये है कि असल में हमारे यहाँ आम तौर पर चूँकि लोग कुरान मजीद नहीं पढ़ते, तो फिर वो उन बातों को कि जिनको वो बचपन से मानते चले आ रहे हैं, फिर वो अपने हिसाब से उनको हैंडल करते हैं। एक बड़ा मसला ये है हमारे लोगों का कि जब किसी सवाल का उनको ठीक से जवाब नहीं आता, तो फिर वो लोगों पर रोब डालते हैं, ख़ास तौर पर बच्चों पर, नौजवानों पर उनको डाँटते हैं। एक ज़माने तक ये बात चल जाती थी। रोब था वालिदैन का, बच्चे कर भी क्या सकते थे? कहाँ जाते? कोई और उनके पास मालूमात नहीं थी। अब ये बात नहीं चल सकती। सो ये बात बिल्कुल गलत है। कुरान मजीद ने, मैं आपसे गुज़ारिश करूँ, कुरान मजीद ने जितना अक्ल को इस्तेमाल करने पर ज़ोर दिया है, किसी दुनिया की, ना मज़हबी, ना सेकुलर किताब ने इतना ज़ोर दिया है। उस किताब के मानने वाले कुरान मजीद पर 2 ज़ुल्म करते हैं बहुत बड़े। एक तो ये कि उसको बगैर समझे पढ़ते हैं और फिर उसके बाद दूसरा ज़ुल्म ये होता है कि जो उसका लाज़मी नतीजा है कि कहते हैं कि कुरान मजीद जो कुछ मानने को कहता है, उसको बगैर समझे-बूझे मानना है। हालाँकि कुरान मजीद ने जिन बातों को मनवाया है, उनके दलाइल दिए हैं और पूरी किताब उन दलाइल पर मबनी है, भरी हुई है। जी सर। सर हम तो कुरान भी तो कहता है कि अक़ल का इस्तेमाल करना है दीन में। तो सर हम देखते हैं कि इल्हामी मज़ाहिब के अलावा जितना भी कोई मज़ाहब हमारे अगर मौजूद हों, तो वहाँ खुदा के तसव्वुर की अहमियत उसी तरह ही है कि जिस तरह इस्लाम में है। मगर ये है कि उन्होंने खुदा ज़्यादा तराशे हुए हैं और हम एक खुदा पे ऊपर रिलाई कर रहे होते हैं। तो सर फिर ऐसा क्यों नहीं है कि खुदा हमारी गिरफ्त में आ जाए? खुदा को हम महसूस कर सकें, खुदा को हम देख सकें? ये 2 पहलुओं की तरफ मैं करूँगा इशारा। एक तो ये कि ये बात कि खुदा हमको नज़र नहीं आ रहा, क्यों नज़र नहीं आ रहा? ये सवाल शायद इस मफ़रूज़े पर मबनी है कि अगर कोई चीज़ हकीकी है, तो वो नज़र आनी चाहिए और अगर कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही, तो वो हकीकत में है ही नहीं। ये प्रेमिस, ये मुकदमा ही गलत है। कितनी ही चीज़ें हैं कि जो नज़र नहीं आती हैं, लेकिन हम उनको मानने पर मजबूर हैं। आप इस वक़्त अपना सवाल सवालात का एक मजमू है, उसको तैयार करके आए हैं। मुझे वो तैयारी लफ्ज़ जिसको कहते हैं ना, वो नज़र नहीं आ रहा।
بلکہ آپ جس طرح سوال پوچھ رہے ہیں تو میں اندازہ کر رہا ہوں کہ یار آج عدیل نے تیاری کی ہوئی ہے. تو اگر میں آپ سے کہوں کہ یار مجھے وہ والی تیاری دکھائیں, تیاری شکل دکھائیں, تو آپ کہیں یار کیا بیوقوفی کا سوال ہے. آپ مجھے کہیں کہ آپ بڑی سوچ سمجھ کے جواب دے رہے ہیں, تو آپ کی سوچ سمجھ ہے کہاں؟ تو میں کہوں گا یار عدیل کیا بیوقوفی کا سوال کر رہے ہو تم یار. سوچ سمجھ عقل یہ نظر آنے والی چیز نہیں ہے. دنیا میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں, محبت, عقل, کشش ثقل, یہ جو آپ بہت ساری چیزیں سائنس میں اس طرح سے مانتے ہیں جس میں انفرنس ڈرا کرتے ہیں. ہوگا لوگوں نے دیکھا ہوگا, ایٹم دیکھا ہوگا, میں نے تو نہیں دیکھا. میں تو دلائل سے مانتا ہوں سائنٹسٹ کے کہ جی یہ چیز موجود ہے. ظاہر ہے ہر چیز کو جب ریڈیوس کیا جائے گا تو ایک سب کم سے کم یونٹ پہ وہ آئے گا. سو what I'm trying to say is کہ دنیا میں دو طرح کے حقائق ہوتے ہیں اور ایک جو نظر نہیں آتے. موجودہ دنیا کی حد تک اللہ تعالیٰ نے طے کیا ہے کہ اللہ کی ذات بھی انہی حقیقتوں میں سے ایک حقیقت ہو کہ جس کو اس کے دلائل, اس کے شواہد, اس کی نشانیوں سے تو ہم سمجھ سکیں, پہچان سکیں, لیکن ہم اس کو دیکھ نہ سکیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو ان سے دور ہو جاتے ہیں, ہو جاتے ہیں, یہ اصل میں ایک رد عمل ہے اسی غلط رویے کا جس کی ایک مثال آپ نے پیش کی. ہم تمہیں دیکھ لیں گے, ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. تو سمجھدار انسان سوچتا ہے یہ ایک ایسی بات کو ماننے کے لیے کہا جا رہا ہے جس کے لیے مجھے سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے, تو میں بہتر ہے کہ اس نظریے کو چھوڑ دوں. انفارچونیٹلی یہ ہوا ہے اللہ کے, خدا کے, گاڈ کے تصور کے ساتھ. سر جس طرح ابھی آپ نے بات کی کہ ہمیں ان کی شواہدوں کی وجہ سے ہم خدا کی ذات تک پہنچیں گے, بلا شبہ ہم اپنی ارد گرد نظر دوڑائیں تو ہمیں خدا کے ذات کے شواہد بہت سے ملتے ہیں. مگر سر اس کے اوپر فلسفیوں نے ایک جملہ دھرا تھا, انہوں نے کہا کہ خدا جو ہے وہ انسان کی تخلیقی وہ ہے, وجود ہے, کہ خدا افیکٹ کوئی چیز نہیں ہے, یہ صرف اور صرف انسانوں کی تخلیقی خدا ایک چیز ہے. تو سر اس اسٹیٹمنٹ کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں؟ بڑی اچھی اسٹیٹمنٹ ہے, ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دی, لیکن اس میں صرف ایک اضافہ کرتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ خدا انسان نے تخلیق کیا اپنے ذہن میں, اور یہ تخلیق حقیقت میں موجود بھی ہے. اس کو میں یوں سمجھتا ہوں کہ انسان کو بھوک لگتی ہے اور بھوک کو دور کرنے کے لیے, بجھانے کے لیے کھانا موجود ہے. پیاس لگتی ہے, پانی موجود ہے. سانس کی ضرورت لینے کی محسوس ہوتی ہے, ہوا موجود ہے. بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں. بالکل اسی طرح سے انسان کو اللہ کے وجود کی ضرورت ہے. یہ فلسفی ٹھیک کہتے ہیں, ضرورت ہے. اور پانی کی طرح, کھانے کی طرح, ہوا کی طرح خدا بھی موجود ہے. دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کی انسان کو شدید ضرورت ہو اور وہ موجود نہ ہو. تو خدا اس میں ایکسیپشن کیوں ہو؟ اس لیے کہ بعض فلسفیوں کو پسند نہیں آ رہا تو وہ بعض اوقات بھوک کے بعد کھانے کا بھی انکار کر دیں. تو ہم دیکھ لیں گے کہ 3-4 کے دن کے بعد ان سے ملاقات کر کے کہ کیا صورتحال. جی سر, سر ابھی آپ نے بھی وہی بات کی, تو سر اگر ہم دیکھیں تو ہم جب بھی کسی کے پاس یہ بنیادی سوال لے کے جائیں کہ جی میں خدا کو کیوں مانوں, تو ہمیں عموماً ایک ہی دلیل سب سے زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے, اور وہ یہی ہے کہ اس دنیا کو دیکھو, اس دنیا کے نظام کو دیکھو کہ اس دنیا میں سب کچھ اپنے مدار میں صحیح وقت پہ چل رہا ہے. تو سر مگر اسی کا سائنس نے ایک جب توڑ ہمیں دیا, تو سائنس نے کہا کہ یہ ایک بگ بینگ تھیوری تھی, یہ صرف ایک آج سے 13.8 بلین سال پہلے ایک دھماکہ ہوتا ہے, اور اس کے نظریے میں یا اس کے نتائج میں ہمیں یہ دنیا مل جاتی ہے. تو اس کا سائنس بھی جواب دے رہی ہے, اور مذہب بھی. تو سر مذہب اس کا کیا جواب دیتا ہے؟ اور جو یہ اسٹیٹمنٹ ہے
کہ دنیا آپ سے آپ وجود میں آئی ہے، تو اس کے بارے میں اسلام یا مذہب کیا خدوغل لگاتا دیکھیے میں آپ کو بتاؤں عدی، بات یہ ہے کہ سارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کیا ماننا چاہتے ہیں. باقی دلائل لوگ اپنی طرف سے انٹ شنٹ فراہم کر دیتے ہیں. اور میں نے دیکھا ہے کہ جب یہ ہوتی ہے نا کنفیوژن، تو پھر لوگ، عام سادہ لوگ جو ہوتے ہیں، وہ ان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ بات کیا ہو رہی ہے. وہ جہاں فلو ہوتا ہے وہ وہاں بہ نکلتے ہیں. یہ جو بات ہے کہ بگ بینگ کے نتیجے میں یہ کائنات وجود میں آئی اور پھر ایک پروسیس آف ایوولوشن سے وہ یہاں تک پہنچی، مان لیا ایسا ہی ہوا ہے. تو اس سے کون سے سوال کا جواب ملا ہے؟ اس سے اس سوال کا جواب ملا ہے کہ یہ کیسے ہوا ہے. اس کا تو جواب ملا ہی نہیں کہ یہ کس نے کیا، اور اس کا بھی جواب نہیں ملا کہ یہ کیوں ہوا. ان دونوں کا جواب وہ بہت زبردست دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کسی نے نہیں کیا، وہ کہتے ہیں کوئی وجہ نہیں ہے. تو یہ تو ایک مذاق ہے، آپ کو بتا رہا ہوں. لیکن انفارچونیٹلی چونکہ زور زور لگاتے ہیں بگ بینگ تھیوری کو ثابت کرنے کے لیے اور ایوولوشن کو. آپ کو معلوم ہے کہ آپ اگر جائیں نا لنڈن، نیو یارک، ان کے جو میوزیم ہیں، نیچرل ہسٹری میوزیم، اس میں ایوولوشن کو ایسے بیان کیا گیا ہے کہ گویا کہ یہ ایک جیتی جاگتی حقیقت ہے. اچھا، وہ مجھے اسے کوئی پرابلم نہیں ہے. نہ جانے کیوں اہل مذہب نے یہ کہا کہ انسان جو ہے ایسے پیدا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کا پتلا بنایا، جیسے بچے زمین سے بناتے ہیں، اور پھر اس میں پھونکی روح اور وہ ایک انسان بن گیا. تو اس پر لوگوں نے کہا، سائنسدانوں نے، کہ نہیں ایسے نہیں بنا. اور سائنسدانوں نے ٹھیک کہا. اور میں گزارش کروں کہ قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ ایسے نہیں بنا. تو بھائی بات یہ ہے کہ اگر کچھ مذہبی لوگوں نے غلط بات سمجھی ہے تو اس میں مذہب کا کیا قصور ہے اور اللہ تعالیٰ کے ماننے والوں کا کیا قصور ہے؟ ان اہل مذہب کو اپنی بات کی اصلاح کر لینی چاہیے، جیسے ان ایتھیسٹ کو اور ملحدین کو اپنی بات کو ٹھیک کر لینا چاہیے. یہ ضد کیوں کرتے ہیں لوگ؟ ڈائلاگ، ڈیبیٹ، ڈسکشن بڑی اچھی چیز ہے، مگر یار مجھے نفرت ہے اس چیز سے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ایسے گفتگو کریں کہ میں اپنی بات کا گولا بارود آپ کو ماروں اور آپ اپنی بات کا گولا بارود مجھے مارے. یار میرے پاس اس کے لیے ٹائم نہیں. میں اپنی بات کو کوشچن کرنے کے لیے تیار ہوں، بٹ آئی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ. مگر میں سمجھنا چاہتا ہوں اس شخص سے کہ جو اپنی بات کو ریویو کرنے کے لیے، ری وزٹ کر کے بدلنے کے لیے تیار ہے، ورنہ اٹس اے ویسٹ آف ٹائم. آپ بزد ہیں، آپ اپنی بات پر اصرار کریں. اور میں یہ مانتا ہوں کہ جتنے ملحد بزد ہیں اتنے ہی ضدی اہل مذہب ہیں. دونوں کو اپنی یہ پوزیشن بدلنی ہوگی، ورنہ یہ جھگڑا ایسی رہے گا. جی سر، سر آپ نے بھی ابھی بات کی کہ ہمیں ضد چھوڑنی پڑے گی. سر مگر خدا کی ذات کا ہم سنتے ہیں کہ وہ ہمارے اندر ودیت کر دی گئی ہے، ایک چیز ہماری فطرت کے اندر موجود ہے. مگر سر دوسری طرف فلسفہ اور دوسری طرف جو دوسرے مذاہب ہیں یا سائنس ہے، وہ خدا کے اتنے ہی انکاری پہ کھڑے ہوتے ہیں، اور خدا کے انکاری کا وہ اتنا ہی ہمیں ثبوت بھی فراہم کرتے ہیں کہ یہ ثبوت ہے کہ خدا کی ذات موجود نہیں ہے. تو پھر سر جو میری اندر کی فطرت کی آواز تھی وہ اتنی مدھوم کیوں ہو گئی کہ میں صرف سائنس کو دیکھ کے، فلسفہ دیکھ کے میں اس چیز پر رزلٹ نکال لیتا ہوں کہ خدا موجود ہی نہیں. دیکھیں، فطرت میں جو کچھ ہوتا ہے وہ ایسے نہیں دیا جاتا کہ آپ اس کو ماننے پر مجبور ہوتے. وہ اصل میں آپ کے اندر کی ایک ایسی آواز ہوتی ہے، آپ کہیے کچھ دھیمی آواز ہوتی ہے جو بڑی واضح ہوتی ہے. اس کو دھیما اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ اس دنیا کی زندگی میں انسان امتحان سے گزرے اور وہ اندر کی اس آواز کو خارج کی دنیا سے بھی پہچانے. جھوٹ بولنا بھی میری فطرت میں ایک بری چیز ہے. تو کیا سارے دنیا کے انسان سچ بولتے ہیں؟ ہمارے معاشرے میں تو اکثر لوگ اکثر موقعوں پر جھوٹ بولتے ہیں. تو اس سے کیا یہ نتیجہ نکالا جائے کہ انسان جانتا نہیں ہے کہ جھوٹ بولنا بری بات ہے؟ نہیں جانتا ہے، لیکن چونکہ دنیا کی زندگی ایک امتحان ہے، اس لیے انسان جھوٹ کو برا جاننے کے باوجود جھوٹ بولنے کے کچھ فوری دنیاوی فائدوں کی وجہ سے جھوٹ بولتا ہے.
تو یہ لوگ کہ جو خدا کا انکار کرنے والے ہیں، ان کو خدا کے انکار کے نتیجے میں یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ ایک تو خیر آپ جس گروپ سے تعلق رکھتے ہیں، مذہبی گروپ ہو یا غیر مذہبی گروپ ہو، اس میں ایک خاص قسم کی کا تعصب پیدا ہو جاتا ہے. اس تعصب کے نتیجے میں ایک گروہی ایروگنس، تکبر پیدا ہو جاتا ہے. پھر وہی جو میں نے بھی بات کی، پھر انسان لڑتے ہیں، گولہ باری کرتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر. تو یہ مسئلہ ہے. سائنسدانوں کو یہ جس کو کسی نے نہیں بنایا، خود چیزیں بناتے ہیں، خود کہتے ہیں کہ یہ جو موبائل ہے، یہ جو نا یہ اسمارٹ فون ہے، یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی دھماکہ ہو اور کوئی ایولیوشن ہو، پاگل بنے کی بات ہے. لیکن خود وہ انسان، حضرت انسان، میں اور آپ آنکھیں رکھتے ہیں، ذہن رکھتے ہیں، ایک شاندار جسم رکھتے ہیں جس کی ضروریات ہیں، جس کو خارج میں پورا کرنے کا بندوبست کیا گیا ہے. وہ اس بات کو منوانا چاہتے ہیں کہ یہ نہ کسی نے کیا ہے اور نہ اس کا کوئی مقصد ہے. تو ہم ان کو سلام کرتے ہیں، بڑی مہربانی، آپ نے اتنی زبردست بات کی ہے کہ ہم اشش کرتے ہیں اس پر. سو انفارچونیٹلی آدمی جس پر ضد کرنا شروع کر دے اس کا کوئی علاج نہیں ہے. جی سر، سر آج کی نشست کا، کیونکہ وقت ہمارے پاس بہت مختصر ہے، اس لیے آج کی نشست کا میں آخری سوال آپ کے سامنے رکھتا جا رہا ہوں. تو سر میرا اب یہ سوال ہے کہ اب جب اہل مذہب نے خدا کو متعارف کروایا، تو اہل مذہب نے ہمیں یہ بھی سکھایا کہ خدا بڑا جبار ہے اور یہ اور وہ، اور جب ملحدین اس چیز کو بیس بنا کر سوال کرتے ہیں کہ جی خدا ہمیں پورا دن روزے رکھنے کا کہہ رہا ہے اور میں پورا دن بھوکا رہوں، اور اس کے علاوہ جی نماز میں 5 دن کیوں پڑھوں، 5 ٹائم دن میں 5 وقت کیوں پڑھوں، تو اس کے علاوہ اور اس طرح کی چیزیں کہ خدا جہنم میں پھینک دے گا، تو ہم نے خدا کے ایک پورٹرے، بہت غلط پورٹرے بنایا لوگوں کے سامنے. تو سر اس چیز کی بنیاد پہ رکھ کے میں خدا کا انکار کر دوں کہ خدا جبار ہے، خدا بہت رحم کرنے والا نہیں ہے، تو یہ کیا میرا نظریہ یا ملحدین کا یہ نظریہ کسی صورت درست ثابت ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، جو اس طرح کے نظریات پر گفتگو ہوتی ہے نا، ویسے تو ہر چیز میں ایک شرط لازم ہوتی ہے کہ انسان گفتگو دیانتداری کے ساتھ کرے. دیانتداری کے ساتھ گفتگو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں آپ کی بات کھلے ذہن کے ساتھ سنوں، اس امکان کو مانتے ہوئے کہ آپ کی بات صحیح ہو سکتی، اور اپنی بات میں آپ کو پولائٹلی دلائل کے ساتھ بتاؤں. اگر وہ اس کے لیے تیار ہیں ملحدین، تو ان کو سمجھایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا تعارف جیسے قرآن مجید نے کیا ہے، اس میں یہ بتایا ہے کہ وہ پرفیکٹ ہے، اور اس کو ہم جانتے ہیں اس کی صفات سے، اس کی تمام صفات پرفیکٹ ہیں، اور وہ ساری صفات ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بیک وقت سائملٹینیسلی فنکشن کر رہی ہیں. تو جہاں اللہ رحمان و رحیم ہے، اور سب سے زیادہ جو پریڈومیننٹ غالب صفت ہے اس کی، وہ صفت رحمت ہی ہے، وہاں وہ کنٹرول کر بھی کرتا ہے، وہاں وہ انصاف بھی کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ صرف کسی ہمدرد ماں کی طرح نہیں ہے، بلکہ وہ ماں سے کہیں زیادہ ہمدرد ہونے کے ساتھ ساتھ انصاف کرنے والا بھی. اور اس کی ہمدردی کا یہ تقاضا ہے کہ وہ ان لوگوں کے معاملے میں بھی انصاف کرے کہ جو مجبور ہے، کمزور ہیں، ستائے جا رہے ہیں، ظلم کا نشانہ بنے. تو یہ ساری باتیں سمجھائی جا سکتی ہیں. آپ نے شریعت کی بات کی، نماز کی بات کی، روزوں کی بات کی. اگر کوئی شخص جاننے کے لیے تیار ہے تو میرے اپنے نفس میں جو کمزوریاں ہیں ان پر قابو پانے کے لیے مجھے تربیت دی جاتی ہے روزہ رکھوا کے. اگر اللہ موجود ہے تو یہ اللہ کا حق ہے کہ میں اس کو 5 وقت دن میں یاد کروں، اس کا شکر ادا کروں، اپنی کم مائیگی اور اس کی بڑائی کا اظہار کروں. لیکن اس کو کوئی سننے کے لیے تیار ہو تو میں سمجھا سکتا ہوں. کوئی آدمی غصے میں بیٹھا ہے اور اعتراض کر رہا ہے برائے اعتراض، تو اس سے تو نہ گفتگو ہو سکتی ہے اور نہ میں انٹرسٹڈ ہوں. جی سر، اسی کے ساتھ ہماری آج کی جو نشست ہے اس کا وقت بھی اختتام کو پہنچا. ابھی آج کی نشست میں جو ہم نے بنیادی سوالات دیکھے جو بالکل بنیادی سطح پر انسان کے ذہن میں پنپتے ہیں، انشاءاللہ ہم آنے والی جو نشستیں ہیں اس میں بھی اسی موضوع کو زیر بحث لائیں گے اور مزید گہرائی میں جا کے دیکھیں گے کہ سائنس، فلسفہ اور مذہب اور تمام الہامی مذہب
خدا کے تصور کو کس طرح مانتے ہیں، کس طرح جانتے ہیں، اور پھر اس کو آگے معاشرے میں اس کو آگے پورٹرے کرتے ہیں۔ تو سر آج کے لیے آپ کا وقت کا بہت شکریہ۔ انشاءاللہ بہت ہم نئی اگلے ہفتے انشاءاللہ اسی موضوع کو دوبارہ لے کے دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ شکریہ، حافظ۔ اللہ حافظ۔